बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मिसल तो आपने सुनी होगी, एक मिसल मशहूर है कि सांजे की हंडिया चौराहे पे फूटती है। अभी तो सिर्फ एक हंडिया फूटी है, देखें आगे क्या क्या होता है, कितनी देगे पकती हैं और कितने जो हैं हाल बयान होते हैं। अब तो सियासी हंगामा आराई कुछ ऐसी बढ़ गई है कि अब कुछ दिन तक कोई न्यूज सामने ना आए तो तबीयत कुछ बेचैन हो जाती है कि खबर क्यों नहीं सामने आई। और आजकल जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें सबसे अहम खबर इस वक्त एमक्यूएम की तरफ से है। एमक्यूएम ने बिल्कुल ही अपना रुख मोड़ दिया और पीटीआई से जो है वो रास्ते अलग कर लिए। गवर्नमेंट पे इसके बहुत बुरे असरात हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं शेख रशीद साहब ने जिस तरह से बात की, और शेख रशीद साहब एम ही नहीं बात करते, शेख रशीद साहब की जो बातें होती हैं बड़ी मायने खेज होती हैं। उन्होंने एक जगह, अगर सुनने वालों ने समझने वालों ने समझा हो, तो उन्होंने एक जगह कहा कि वजारत थी, और थी क्यों थी ये समझ नहीं आया, क्योंकि अभी तक तो वो वजीर हैं और आगे क्या होने जा रहा है। बहुत से लोग पीटीआई से मुनहरफ हुए और उसमें 5 अरकान, मजीद ये दावा किया जा रहा है कि मुनहरफ हो चुके हैं पीटीआई से। आज जो है हमें आमिर लियाकत हुसैन साहब भी सिंध हाउस इस्लामाबाद में नजर आया। वो क्यों गए थे ये अब आगे बाकी है सुनना। अभी तक लास्ट जो आमिर लियाकत हुसैन साहब की तरफ से बात आई कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात होने जा रही है, और मुलाकात में उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि वो अपने दिल की बातें उनसे करने जा रहे हैं। तो अभी भी ये तोड़ जोड़ का सिलसिला जारी है। आज एक मुतवक्का खिताब था, वजीर आजम साहब जो हैं फिर से बात करने वाले थे अवाम से, लेकिन नहीं की। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, क्योंकि आनियाँ जानियाँ चल रही हैं और लोगों के मिलने जुलने का सिलसिला अभी भी जारी है। जबकि जो हुकूमती वुज़रा हैं वो स्पेशली बड़े पुरुमीद नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं नहीं जी, आखिरी अपने आप को ही सेल्फ मोटिवेशन की तरफ से हैं की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए, पहले भी कहा था, आज भी मैं प्रोग्राम में बात करूंगी। जिस तरह से खान साहब ने वो ख़त वाला बयानिया लेके आए हैं और कौम के लिए बात की कि मैं कौमी मफाद पे बात कर रहा हूँ, और ये बयानिया जब सामने आया कि उनकी गवर्नमेंट को इसलिए हटाया जा रहा है कि कोई आलमी साजिश खेली जा रही है, तो उसके बाद अवाम जो महंगाई से परेशान हो के खान साहब से मुनहरिफ हो गई थी, कहीं ना कहीं वो अवाम फिर से खान साहब की तरफ लौट आई है। ये कहा जा सकता है कि इक्तदार रहे ना रहे, खान साहब की सियासत अब खत्म नहीं होने वाली। आगे भी खान साहब हमें सियासत में बड़े एक्टिव नजर आएंगे और आ रहे हैं। इस वक्त जब तक 3 तारीख से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता, होने क्या जा, रातों रात बयानात बदल भी सकते हैं। ये एक बड़ी अजीब सी बात मुझे लगी कि हुकूमती वुज़रा की तरफ से बयान आया कि एमक्यूएम अभी भी उनके साथ होगी। अभी वोटिंग तो नहीं हुई, तो ये शायद अपने ही किसी ख्वाब में है, क्योंकि माहिदों पर जब सिग्नेचर्स हो चुके हैं तो आखिरी वक्त में अदम एतमाद की तहरीक के वक्त किस तरह से वो पीछे हो सकते हैं। हाँ, एक कोई ताकत है जो उनको पीछे कर सकती है, जिनको खान साहब ने न्यूट्रल कहा था, और वो न्यूट्रल किसको कहा था, बहरहाल इसकी तफसील में जाना अभी बेहतर नहीं होगा। इरफान उल्ला नियाजी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। उनके साथ मौजूद हैं फारूक अली खान साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, आप हमारे प्रोग्राम में आए, सर खुशामदीद आपको। इरफान उल्ला नियाजी साहब, क्या सूरत हाल है, क्या कहते हैं आप, क्या वाकई गवर्नमेंट जाने वाली है आपकी? बिस्मिल्लाह, ये तो पहले दिन से, जिस दिन इमरान खान ने हल्फ उठाया था उस दिन से लगे हुए हैं कि भाई गवर्नमेंट जाने वाली है। इंशाल्लाह ताला इमरान खान पूरी उम्मीद है, पाकिस्तान की अवाम उनके साथ खड़ी है, बल्कि उनके साथ क्या खड़ी, पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान के साथ खड़ी है। और इमरान खान बिल्कुल पाकिस्तान को जिस तरह मतलब तरक्की की बुलंदियों पे ले जा रहे थे, तो ये जो अपोजिशन के जो सर, आप भी थे वाली बात ना नहीं, थे की बात नहीं है, ले जा रहे मतलब थे ना, मतलब हम जिस तरह चल रहे थे तो अपोजिशन वाले तो इनकी दुकानदारियां खत्म हो रही थी, इन्होंने हर्डल्स डालना शुरू कर दी। वक्तन हर्डल्स डालते रहे, कभी लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, कभी किस चीज का बहाना बना रहे हैं, कभी कोरोना में जी आपने सब कुछ बंद नहीं किया, सब कुछ खोल क्यों दिया, हर तरह से मतलब ये उसके उलट चलते रहे। इन्होंने सोचा ही नहीं कि यार पाकिस्तान है तो सब कुछ है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान में खुशहाली आ रही है, चलो हम इनको 5 साल पूरे करने दें, उसके बाद हम दोबारा इलेक्शन में आ जाएंगे। लेकिन इनके दिलों में तो चोर था। इन्होंने बोला कि ये तो पाकिस्तान, इमरान खान जिस तरह तरक्की करते करते मतलब मुल्क को ले जाएगा तो हमारा तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, और हमारे केस, हमारी चोरियां, लूट मडार हम अवाम में जा नहीं सके। बेसिकली मसला सिर्फ ये है कि अपना माल बचाओ, अपनी खाल बचाओ, और बस बाकी इनको ये जो इकट्ठे हो रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं इस तरह, ये सिर्फ आप आने वाले दिनों में अल्लाह। आपको एक पुरानी बात मैं याद दिला दूं,
بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم خان صاحب کا ساتھ دیں گے, ہم جمہوریت کے حق میں ہیں, تو اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ اور کچھ دن پہلے بھی شہباز شریف صاحب نے اسمبلی فلور پہ یہ بات کہی کہ اگر خان صاحب کو واقعی کوئی ایسی دھمکی ملی ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کو ایسا کیا ہو گیا کہ اچانک سے سب سامنے آ گئے, اچانک سے آپ خان صاحب کے خلاف ہو گئے؟ میں بتاؤں, جیسے ہی پاکستان میں دیکھیں ابھی ریسنٹلی OIC ہوئی, پورے دنیا کے اسلامی دنیا کے سربراہ یہاں پہ آئے. اس سے پہلے پاکستان چائنا گیا, چائنا جب گئے, چائنا سے جب ڈائریکٹ رشیا چلے گئے, رشیا جانے کے بعد پھر رشین جو آزاد ریاستیں ہیں ان کی لائن لگ گئی پاکستان میں ملاقات کرنے کے لیے, اور انہوں نے ہر طرح کی آفر کرنا شروع کر دی پاکستان کو کہ آپ کو جو چیز چاہیے ہم اپنے ملک سے دیں گے. اسلامک کنٹریز ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان مسلم دنیا کے ہیرو ہیں, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پاکستان تو الگ ہی نکل جائے گا. پھر وہی بات آ گئی ڈو مور والی, ہم تو نہیں چاہتے کہ ڈو مور ہو. عمران خان نے اسپیچز میں کہہ دیا کہ بھائی ہمارے دور میں انشاءاللہ تعالی ہم آزاد اپنے آپ کو آزاد کروائیں گے. اتنی زیادہ انٹرنیشنل فیور آپ کے پاس ہے تو دھمکیاں کون دے رہا ہے آپ کو؟ دھمکیاں دیکھیں, دھمکیاں وہی دے رہے ہیں جو ان چوروں کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, جو پاکستان لوٹنے والوں کو پناہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لندن میں جو بیٹھے ہوئے ہیں صاحب, وہ علاج کرانے کے لیے گئے 4 ہفتوں کے لیے, تو واپس آ جاتے ہیں, ان کو ملک کی فکر ہے, وہاں سے بیٹھ کے. تو وہ لوگ ہیں جو قوتیں ایسی ہیں کہ جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہی ہیں کہ یہ کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ اپنے خطے میں اپنا وجود بنا لے. اور انشاءاللہ تعالی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان اپنا آزاد وجود بنائے گا اور اس خطے میں بلکہ پوری اسلامی دنیا کو رول کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی. یہ تو کچھ بھی کر لیں, ہمیں ان سے کوئی پرواہ نہیں ہے. ابھی 3 تاریخ ہوگا, ان کے تو بندے پورے نہیں ہوں گے. میں آپ کو چیلنج کروں اس پروگرام میں, 3 تاریخ کو ان کے بندے پورے ہوں گے ہی نہیں. اور ایک پاکستان کی عوام آپ ایک بار پھر اسلام آباد میں دیکھیں گے جو صرف عمران خان کے لیے اور پاکستان کے لیے اسلام آباد میں موجود ہوگی 3 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی. یہ اب دیکھیں, اب یہ سیاست اور یہ الیکشنز اور ان سے بات نکل چکی ہے. بات اب پاکستان کی سالمیت کے لیے آ گئی ہے, پاکستان کو طاقتور بنانے کے لیے آ گئی ہے, پاکستان کو خوشحال بنانے کے لیے بات آ چکی ہے. چلیے پیپلز پارٹی کا بھی موقف لیتے ہیں, اور یہ بتاتی چلوں کہ خان صاحب نے پہلے ہی کہا تھا کہ میری گورنمنٹ کہیں نہیں جا رہی, 100% مجھے یقین, بلکہ 200% یقین ہے. خان صاحب نے جب تک یہ بات کی جب تک بالکل ٹھیک تھا, لیکن ابھی خان صاحب نے بات کی, مجھے یقین ہے کہ 80% میں کامیاب ہوں گا. اور جب خان صاحب جتنے اپنے اوپر سیلف کانفیڈنس رکھتے ہیں, اگر وہ 80% کہیں کہ کامیاب ہیں تو اس کا مطلب 2 سے 3% چانسز ہیں. فاروق علی خان صاحب, کیا کہتے ہیں عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے کس حد تک کامیابی آپ کو مل سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگ دیکھ ہی رہے ہیں, بڑے عرصے سے یہ چیز چل رہی تھی, اور آپ نے آج کل کی جو ڈیولپمنٹس تھیں اس نے سب چیزیں واضح کر دی ہیں. تو آج آپ دیکھ لیے جو فگر ہے وہ 199 کے قریب فگر ہے. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے میں کہتا ہوں اپوزیشن کی. اسپیشلی میں اپنا شکریہ ادا کروں گا ہمارے چیئرمین کا, جنہوں نے یہ ایفرٹس کی جو جمہوری طریقے سے انجام پا رہی ہیں چیزیں. تو سر ایم کے ایم کو بھی انجام پہ پہنچا دیا آپ نے؟ نہیں دیکھیں, ان کو تقریباً 4.25 سال کا عرصہ ہونے کو آ رہا. آپ مجھے یہ دیکھیں جو ان کی کمٹمنٹس تھیں ایم کیو ایم کے ساتھ وہ کیا فلفل ہوئی ہیں ان 3-3.5 سالوں میں. ایم کیو ایم تو وہی چیزیں جو انہوں نے جو ان کے پوائنٹس تھے. جو سر 88 کی سیاست کی بات کر لیں نا, 2 دفعہ آپ کا ساتھ ایم کیو ایم کے ساتھ رہا, کون سا کوئی فطری اتحاد تھا آپ کا؟ اس وقت کی پالیٹکس بڑی ڈفرینٹ تھی, اور اب کی پالیٹکس آپ دیکھیں کہ وہ بڑی چینج ہو چکی ہے. اور سب سے اگر یہ جس طرح سے یہ چیزیں کہہ رہے تھے کہ جی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, اور دوسرے ایشوز تھے جن پہ یہ بات کرتے تھے کہ جی ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, تو یہ ان کے ایویڈنسز بھی تو پرووائڈ کریں قوم کو کہ جی ہاں جی یہ ایویڈنسز ہیں. ابھی تک انہوں نے ایک ثبوت بھی نہیں پیش کیا. اور جو ان کے منحرف ارکان تھے ان سے آپ نے خود بالمشافہ لوگ جتنے بھی نیوز اینکرز ہیں سب ملے, انہوں نے سب نے اس بات کی تائید کی ہے کہ ہم نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا, اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے اپنی ہالی بکس کو رکھ کے سامنے قسم کھائی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جتنی بھی ان کی باتیں تھیں صرف ہوا میں صرف تیر چلانا تھا. اور اب یہ جو خط کا یہ لیٹر جو چل رہا ہے تذکرہ پچھلے 4-5 دن سے, آپ یہ دیکھیے گا آج بھی وہ کچھ نہیں نکلا ہے. اسپیشلی آج جو انہوں نے جو پریس کو بریفنگ دی ہے اور سارے جتنے بھی نیوز اینکرز تھے اس میں جو اجلاس ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں سر اس کی تو اطلاعات آئی ہیں کہ وزراء کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل برداشتہ ہو گئے. وزراء بھی زیادہ جو اینکر پرسن ہے وہ بھی پریشان ہو گئے, جس طرح سے خان صاحب بریف کر رہے تھے ان کو کہ جی ان کے لیے بڑی خطرناک صورتحال ہے. وہ والے اینکرز ہوں گے جو ان کے حامی ہیں, وہ رو رہے ہوں گے کہ آپ جا رہے ہیں تو وجہ یہ ہے, اس وجہ سے وہ رونے کے جو جا رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ رو رہے ہوں گے. ویسے جو لیٹر تھا اس کا مفہوم تھا اس کے اوپر کوئی بھی نہیں رو رہا ہوگا.
کیونکہ وہ جو مفہوم ہے اس کا وہ یہی ہے کہ جی 4-5 نکات ہیں اس کے اندر جس میں انہوں نے کہا ہے جی اب ملک کا نام لیا جائے، یا تو آپ ملک کا نام ڈسکلوز کریں بھائی کس نے آپ کو یہ دھمکی نہیں، جو لگائی۔ ابھی تک کی اطلاعات آئی ہیں میں ناظرین کو بتاتی چلوں کہ اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ آفیشیل لیٹر اس صورت میں کہا جا رہا ہے کہ جو کسی ایمبیسی میں ملاقات ہوئی ہے اور اس میں آفیشلز ملے ہیں اور اس میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ آپ اس کو میٹنگ منٹس بھی کہہ سکتے ہیں، اور پھر اپنے ہی کسی آفیشیل نے یہ لیٹر بھیجا ہے، باقاعدہ کسی ملک سے برآمد نہیں ہوا، ایک میٹنگ کے دوران یہ باتیں ہوئی ہیں اور سامنے جو آخری اطلاعات ہمارے تک ہم تک پہنچی ہیں وہ یہ سلسلہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اہمیت تو رکھتی ہے یہ چیز، لیکن اس کو پروف کیسے کیا جائے گا کہ میٹنگز میں یہ بات ہوئی ہیں؟ اگر کوئی اس کو مکر جاتا ہے کہ ہم نے یہ بات ہی نہیں کی۔ میں آپ کی اس بات کی تائید کروں گا کہ یہی وجہ ہے اور یہی حقیقت ہے اس لیٹر کی، کیونکہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ہر لیول پر ڈسکس ہوتی ہیں۔ اب یہ جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کی پاورز اور جتنی یہ بیوروکریسی ہے وہ تو کنٹرول میں تحریک انصاف کی ہے، وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے کنٹرول میں نہیں ہے، وفاق جتنا بھی ہے وہ سب کنٹرول تحریک انصاف کر رہی ہے، ظاہر ہے آپ کی گورنمنٹ ہے وفاق میں، تو جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں، یار آپ کو تو جو لوپ ہولز ہیں جو لوگ ان سے مل رہے ہیں آپ کے پاس، سب سے میں امپورٹنٹ جو ایشو ریز کروں گا وہ یہ ہے کہ جب آپ کے وزیر خارجہ صاحب ہیں، یہ تو ڈپلومیسی انہی کی طرف سے ہونی چاہیے کہ بھائی وہ اس انیشیٹو کو دیکھیں، یار یہ کہاں سے، یہ کن لوگوں نے آفیشلز میٹنگ کی ہے، ان کے ساتھ وہ کون لوگ ہیں، ان کو اچھا ایک اور پوائنٹ بھی آتا ہے، اگر کوئی ایسا مدعا ہوتا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے کہ اداروں کو نہیں پتا ہے، ادارے اس کو سمجھیں، ادارے اس پہ ایکشن لیں، تو یہ جو چیزیں ایسے ہی تو نہیں نکلتی ہیں، اداروں کو پہلے پتا چلتا ہے اور پھر ادارے بتاتے ہیں کہ جی آپ کو فورن پالیسی کس طرح سے لے کے چلنی ہے کہ آپ کو خطرات ہیں، نہ کہ حکومت یہ اداروں کو بتائے کہ ہمارے پاس اس طرح کے ثبوت ہیں۔ تو یہ اتنی آرام سے تو یہ چیزیں نہیں ہو جاتی، یہ چیز ایسے تو نہیں ہے کہ نکل نہ سکے۔ دیکھیں سر، اس میں ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو پوائنٹس ہیں اس میں 4 یا 5 پوائنٹس ہیں جن کے اوپر مزید ڈائلاگز ہوں گے ابھی 1-2 دن میں۔ اس میں سے جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہی تھا کہ وہ جو رشیا کے ساتھ ان کی نیگوشیشنز ہیں یا جو ان کا وزٹ تھا وہ کیوں پلانڈ ہوا بیسیکلی، ٹھیک ہے، اور اگر پلانڈ تھا تو کس وجہ سے پلانڈ تھا، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ میں نے ایک شو کیا تھا ان کے وزٹس کے 1 دن پہلے ہی میں نے ان سے کہا تھا، تو اس پروگرام میں میں نے یہی کہا تھا کہ جو انرجی کرائسس ملک میں آنے والا ہے اس انرجی کرائسس کے اوپر یہ جا رہے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، اور اسی حوالے سے ان کی میٹنگز ہوں گی، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ان کی چیزیں نکل رہی ہیں باہر وہ ساری اسی کے گرد گھوم رہی ہیں، اسی محور کے گرد گھوم رہی ہیں۔ تو جو میجر ایشوز ہیں اس میں کہیں امریکہ یا UK کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، صرف وہ رشین لابی ہے۔ ظاہری بات ہے آپ نے خود بھی دیکھا کہ جو ہے پورے ورلڈ میں اس وقت 3 بلاکس بنے ہوئے ہیں، تو اب پاکستان نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کس بلاک کے ساتھ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو سی پیک تھا وہ ابھی کی رول آف بات کر نہیں ہے۔ دیا۔ اگر یہ لیاقت علی خان صاحب کی بات کرتے ہیں تو لیاقت علی خان صاحب کو بھی پاکستان بننے کے بعد رشیا سوویت یونین سے بھی لیٹر موصول ہوا اور 4 مہینے بعد امریکہ سے بھی لیٹر موصول ہوا۔ وہ لیٹر کی مدت میں کوئی فرق تھا تو اس کی وجہ سے پہلے جو ہے وہ سوویت یونین کی طرف جو جھکاؤ بڑھا، تو یہ تو ہم ماضی میں ابھی کی سیاست نہیں ہے، بہت پہلے کی سیاست ہے جس کا محرکات بن رہے ہیں۔ آپ اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ ایسا کچھ ہوا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ تلخ بات کی گئی ہو، کیونکہ اگر ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ میں ان لوگوں کو پتھروں کے دور میں پہنچا دوں گا، اور جب ہم نے ایٹمی جو ہے وہ تجربات کیے تو اس وقت بھی جب ہم ایٹمی طاقت بنے تو پاکستان پہ بہت سی پابندیاں لگی ہیں، وہ کھلے عام بات ہے، پبلک میں بات ہے، تاریخ ہماری یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ تو یہ آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ اگر خان صاحب کو اس قسم کا کچھ دھمکی ملی ہے تو اس میں کوئی ہم یہ کہیں کہ نہیں ہوا، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہوا۔ دھمکی ملی ہوگی تو وہ وائٹ پیپر کے اوپر تو نہیں ہوگی نا، اگر وہ دھمکی، لیکن سوال اس وقت جو سوری میں کاٹ رہی ہوں، لیکن سوال اس وقت یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ کہنے کہ اپوزیشن رہنما ان کا پپٹ بنے ہوئے ہیں۔ نہیں، ایسا تو کہیں بھی نہیں۔ مجھے آپ یہ بتا دیں پورے ورلڈ میں دیکھ لیں کتنے ممالک ہیں کہ اپوزیشن نہیں ہوتی ہے، پورے دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن، ان کو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں کی اپوزیشن ہے، اگر آپ نے بھائی اگر آپ اتنے ہی سچے تھے تو مجھے بتائیں کہ جتنے بھی آپ نے وعدے کیے تھے قوم سے کہ جی اتنے ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے، اتنے ارب روپے کے ان کے اسکینڈلز ہیں، تو اس میں کیا آپ نے پروف کیا، کتنے پیسے آپ نے ریکور کیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے تو وہی ریکوری ہوئی ہے جو نیب بتاتی ہے کہ جی یہ ہوا، لیکن جو بڑے آپ جن کا ذکر کرتے تھے ان میں تو کہیں نہیں ہے، وہ تمام کیسز میں وہ بری ہو جاتے ہیں سب لوگ۔ تو مجھے میری ان لوگوں سے یہی ایک گزارش ہے کہ بھائی آپ نے اگر یہ لیٹر تھا تو ان کی جو ڈپلومیٹک چینل ہے جس میں آپ وزارت خارجہ ان کے پاس ہے، اس کے تھرو یہ کیوں نہیں چیزیں ہو رہی۔
آپ کو بریف کرنا چاہیے تھا. اور آپ تو کہتے ہیں کہ جی آپ نے آج ذکر قومی کیا مفاد میں انہوں نے سامنے نہیں اور رہے یہ وہ. خود کہتے ابھی ہیں بھی وہ کہ کہہ رہے ہیں قومی مفاد میں نہیں رہے کہ جی ہم نے جی چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی بتایا اور سب کو بتایا اور میرا وزٹ جو تھا وہ پلان تھا اور میں ان کو بتا کے گیا ہے رشیا. تو اب آپ ان کو آپ یہ دیکھیں نا, اب جب ان کو سچویشن تھوڑی سی چینج ہونے شروع ہوئی, جب رشیا نے حملہ کیا یوکرین پہ, اس کے بعد جو سچویشن چینج ہونی شروع ہوئی, اس میں جو یورپین بلاک تھا وہ ٹوٹل علیحدہ ہو گیا کہ اب رشیا بھی اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ جی ڈائلاگس کر رہا ہے یوکرین کا. ابھی آپ دیکھیں نا کہ ڈیلیگیشن ابھی کل ہی ترکی میں میٹنگ ہوئی ہے ان کی. تو یہ مطلب یہ ساری چیزیں بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ سیاسی صورتحال اپنی جگہ, لیکن اگر کوئی خط کا معاملہ ہے تو یقیناً یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے اور اس پہ ضرور ایکشن ہونا ضروری ہے. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں اس پہ. بریک کے بعد آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں اور ایم کیو ایم کی شمولیت کا بڑا دھچکا لگا ہے پی ٹی آئی کو. یقیناً 7 سیٹیں تھیں اور 7 سیٹوں کا کھیل بہت اہمیت رکھ رہا تھا اس وقت. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ 200 کا فگر ہے, لیکن اس وقت حکومت پر امید ہے, ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ حکومتی وزراء یہ کہتے ہیں جی ابھی کوئی ووٹنگ ہوئی نہیں ہے, ایم کیو ایم سائن بھی کر چکی ہے, پی ایس پی کا بھی موقف اس حوالے سے آ چکا ہے. ہمایوں عثمان راجپوت صاحب پی ایس پی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جزاک اللہ جی. سر کیا کہتے ہیں, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم نے اپنی سیاست کا رخ موڑ دیا ہے, اس اتحاد کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت نا منافقوں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے اور عجیب اس وقت جو سیاست ایک جالی بن کر رہ گئی ہے پاکستان کے اندر. اور جس طرح محلے میں ایک دوست سے دوسرے اس کو کہتا ہے کہ بھائی آپس میں کوئی کسی سے کوئی کمٹمنٹ کرے تو آگے سے کہتا ہے کہ سیاست نہ کرو, یعنی سیاست نام پاکستان کے اندر ایک جھوٹ اور فریب کر رہی ہے. یہ ایم کیو ایم پاکستان کل تک جن کے خلاف نعرے لگاتی تھی صوبے بنانے کی, جن کے خلاف باتیں کرتی تھی کہ مہاجروں کے قاتل ہیں, جن کے خلاف بات کرتی تھی کہ جنہوں نے کوٹا سسٹم لاگو کیا اور اس کوٹا سسٹم کے خلاف ایم کیو ایم کا وجود عمل میں آیا تھا, آج ایم کیو ایم نے اس کے سارے برعکس کام کیے ہیں. آج وہ جو مائیں بہنیں میری جو سندھ سی ایم ہاؤس کے باہر لے جا کر جن کو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ہی, کچھ ماہ پہلے ہی لاٹھی چارج اور شیلنگ جن پر کروائی, اور ایک اپنے ہی ایم پی اے کو جس کی مطلب یہاں تک بے حرمتی کروائی کہ اس کے کپڑے تار تار کروا دیے, آج ان سب باتوں کو بالا تر رکھتے ہوئے صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے, جو میرے چیئرمین ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو بھی حکومت آئے گی یہ اس کا حصہ ہوں گے اور وزارتوں کے لیے ایک دوسرے کو گلے لگا لیں گے, ٹوپی پہنا کر اجرک ٹوپی پہنائیں گے اور بھائی بھائی بن جائیں گے. آج انہوں نے پروف کر دیا کہ سید مصطفیٰ کمال 6 سال سے جو بات کر رہے ہیں وہ حق اور سچ کی کر رہے ہیں. آج انہوں نے پوری قوم کو, مہاجر قوم کو ایک سوالیہ نشان بنا کر کھڑا کر دیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مہاجر قوم کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور مہاجر قوم ان کے ساتھ پہلے بھی نہیں آپ کھڑی یہ تھی. سمجھتے ہیں کہ اس ڈیسیژن کے بعد ان کی سیٹوں پہ آگے فرق پڑے گا, ان کے ووٹوں پہ فرق پڑے گا؟ بے شک پڑے گا. آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ابھی کہاں سے کہاں پہنچے ہیں, 17 مطلب 7 پہ آ گئے ہیں. اب 7 سے مجھے امید ہے کہ اگلے الیکشن میں شاید ان کے پاس یہ بھی نہ بچے, اور آنے والا وقت یہ ثابت کر دے گا کہ جس طرح یہ قوم کا سودا کر رہے ہیں یہ ذاتی ایما اور ذاتی خواہشوں پہ کر رہے ہیں, کیونکہ ان سب کی فائلیں کھلی ہوئی ہیں, جی آئی ٹیاں کھلی ہوئی ہیں اور یہ حکومت کے بغیر رہ نہیں سکتے. اگر یہ حکومت کا پارٹ نہیں بنیں گے تو پھر ان کی جی آئی ٹیوں میں جو ان کی کارکردگی ہے, شاید متحدہ کی جی آئی ٹی آپ کے سامنے 2020 کی, جس میں خالد مقبول صدیقی یہاں سے اس نے بتایا کہ ویپن رکھے ہوئے تھے اور اسی نے را کے انفلوئنس کے لیے انڈیا بھیجا اس کو ٹریننگ کے لیے, ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اور آج مجھے 5 سیٹوں پہ اگر آپ مان جاتے تو آج آپ بھی معاہدہ کر رہے ہوتے. الحمدللہ ہم مفاہمت نہیں کرتے, ہم تو کہتے ہیں کہ وہ بات کی جائے جس میں عوام کی خیر خواہی ہو. اگر یہ ساری باتیں ایک طرف رکھ کر پاکستان کے اندر 3 نکاتی ایجنڈا جو پی ایس پی شروع سے دے رہی ہے کہ کراس روٹ لیول پہ اختیارات پرائم منسٹر ہاؤس سے نکل کر سی ایم ہاؤس پہ جو پارک ہو گئے ہیں, یہ 18ویں ترمیم میں 18A بھی کروا دیتے ہیں, NFC کے ایوارڈ کے بعد PFC ایوارڈ کا اجرا کروا دیتے اور گلی کوچوں میں اختیارات کی منتقلی کروا دیتے, تو شاید تاریخ میں ایسا وقت ان کو دوبارہ نہیں ملتا اور تاریخ ان کو ہیرو کے نام سے لکھتی, اور جو یہ دیکھیں تاریخ تو لکھی جائے گی سنہرے الفاظ سے لکھتی, لیکن بدقسمتی سے اب تاریخ جب بھی ان کے بارے میں لکھی جائے گی وہ سیاہ الفاظ سے اور سیاہ سیاہی سے لکھی جائے گی. سر کچھ ریالٹی پہ بات کر لیتے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد اگر ان کا آپس میں گٹھ جوڑ نہیں ہوتا تو ایک ملک کے لیے بھی بہتری نہیں تھی, صوبے کے لیے بھی بہتری نہیں تھی. اگر یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی سنسیئر ہو کے کراچی کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہوگی اور واقعی کراچی کے عوام کی بہتری ہونے والی ہے, کوٹا سسٹم آنے والا ہے, سینسس پہ بات ہونے والی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟
یہ تو بوڑا قسم کا مذاق ہے. ان کی جو نکات کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جی 60% ادائی اور 40% جو کوٹا ہے اس کو نگراں کیا جائے, اس کو واچ کیا جائے, وہ دیا جائے. تو ایم کیو ایم تو اس نظریے پہ بنی نہیں تھی. ایم کیو ایم تو کوٹا سسٹم کے خلاف بنی تھی نا, بالکل کہ کوٹا سسٹم ختم ہو کر میرٹ پہ فیصلے ہونے چاہیے. لیکن بدقسمتی سے آج یہ وہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں کہ جی 40% دے دو ہمیں کم سے کم, خیرات مانگ رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کراچی سے کشمور تک نہ اس نے پہلے کبھی کام کیا, اور یہ پہلے بھی پیپلز پارٹی کا پارٹ رہے ہیں, اتحادی رہے ہیں, ایک دوسرے کو ٹوپی اور اجرک بناتے رہے ہیں. تو کراچی بدترین حالات پہ نہیں پہنچتا اگر پیپلز پارٹی ڈیلیور کر سکتی تھی. پیپلز پارٹی نے پہلے بھی ڈیلیور نہیں کیا ہے, آگے بھی ڈیلیور نہیں کرے گی. 2 مہینے کا ہنی مون ٹائم ہے چند وزارتوں کے لیے اور چند گورنرشپ کے لیے. انہوں نے اس جو پس پردہ جو ڈیل کی ہے, پس پردہ تو یہ ڈیل ہے, وہ بھی عوام کے سامنے آ جائے گی. عوام کے سامنے یہ بالکل بے نقاب ہونے جا رہے ہیں, اور الحمدللہ یہ پی ایس پی نہیں کروا رہی ہے, اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے. عرفان اللہ نیازی صاحب تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, ایم کیو ایم کا جا چکی ہے پیپلز پارٹی کو پیاری ہو گئی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں ہنی مون ٹائم ہے 2 مہینے کا. کیا سمجھتے ہیں آگے آپ کے پاس واپس ایم کیو ایم آئے گی؟ کیونکہ شام تک تو یہ بیان سامنے آ رہا تھا, ابھی تک ووٹنگ نہیں ہوئی, ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا, جبکہ معاہدوں پہ سائن بھی ہو چکے ہیں. دیکھیں, بھلے معاہدوں پہ سائن ہو چکے ہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹنگ والے دن ہم ابھی بڑے پر امید ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جیت پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی ہوگی. اور میں نہیں سمجھتا یہ جو بھی معاہدے کر رہے ہیں, لین دین کی سیاست کر رہے ہیں, انسان کا ایک ضمیر ہوتا ہے. کراچی کی عوام اس وقت افسردہ ہے, وہ خوش نہیں ہے, وہ افسردہ ہے کہ ایک پاکستان تحریک انصاف کا مطلب ایک جو لوگوں کی ہوپ تھی عمران خان کی شکل میں, اس کو مطلب پیسوں کے لیے اور پیسے کی لین دین کے لیے, کرپشن کے لیے, مطلب ایک ہم اس کو مطلب کس حال میں جا رہے ہیں. ان کی اپنی قوم, میں کہتا ہوں مہاجر قوم, جس طرح انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا, اگر خدا نہ خواستہ ری الیکشن میں جاتے ہیں تو کراچی میں 110% جو کراچی کی اردو اسپیکنگ آبادی ہے وہ پھر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. اور ابھی 3 تاریخ کو آپ دیکھیے گا. تو سر اس کا مطلب تو پریم کہ ہم نے صحیح کہ آپ تو حلیف بھی ہیں اور حریف بھی ہوئے, ان کے آگے الیکشن میں تو آپ نے توڑ دینا تھا. نہیں, توڑ کیوں دینا تھا, آگے ان کو حصہ ملا ہوا تھا, ان کی مرضی کی وزارتیں ان کو دی گئیں, وہ آپ کام کرتے جیسے کہا وہ کرتے رہے. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی بن کے آ گئے ہیں, پاکستان کے نظریے پہ چلیں گے, لندن کی سیاست ہم ختم کر چکے ہیں. تو عمران خان نے ویلکم کہا. اسی طرح چودھری جو تھے, جو عمران خان نے ان کو پہلے کہا, انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان کی سیاست پہ آ چکے ہیں, پاکستان کے مطلب پاکستان کی ہم سیاست کریں گے, پاکستان کی ترقی کے لیے کریں گے. عمران خان نے ویلکم کہا. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں ایک غلطی تو آپ مانتے ہیں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ابھی تک کراچی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا. اگر وہ چاہتے تو اس طرح سے کام کر سکتے تھے کہ عوام کے دل جیت لیتے. ہو سکتا ہے وہ ایم کیو ایم کا ساتھ انہوں نے اس طرح سے نہیں دیا جس طرح سے ان کو ساتھ دینے چاہیے تھا. یہ جو 4.5 سال گزرے, پی ٹی آئی نے کراچی کے 3 بڑے جو زحمت بنے ہوئے تھے نالے, آپ ان کے ارد گرد کنکریٹ وال ہو چکی ہے. محمود آپ کبھی چلے جائیں, آپ دیکھیں سروس روڈ نکل آئے, لوگوں کے گھروں کی قیمتیں بڑھ گئیں. تیسرا نالا جو ابھی اورنگی ٹاؤن نالا ہے اس کی کنکریٹ ہو رہی ہے. ہم نے 3 برجز بنا کے دیے, ہم نے مطلب میٹرو گرین لائن بس چلا کے دے دی جو لوگوں کا خواب تھا. حالانکہ 18ویں ترمیم ہو چکی ہے, آپ لوگ وفاق میں بیٹھے ہوئے, پھر بھی ہم نے کر کے دیا. اس کا آگے کا فیز اب بننے کے لیے جا رہا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ہیلتھ کارڈ دے دیا. 18ویں ترمیم نے ہرڈل ڈالے ہوئے ہیں یہاں پہ کہ سندھ میں نہیں دے سکے, لیکن پھر بھی ہم نے کچھ اسپتالوں کو کہ لوگوں کا جن کا کے پی کے کا یا پھر پنجاب کے ایڈریسز ہے وہ کچھ ہاسپٹلائز ہم نے انلسٹ کروائے ہیں. بھی ایک آدھ علاقے میں دیا ہے. جی بالکل دیا ہے کہ لوگ مستفید ہوں. پورا پاکستان اس سے مستفید ہو رہا ہے. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جو اپوزیشن والے کر رہے ہیں صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے, ان کو ملک کی اچھا, کوئی ایک پرواہ جواب نہیں ہے. مجھے دیں, یہ پیپلز پارٹی کا اور ایم کیو ایم کا اتحاد کب تک آپ کو لگتا ہے کہ صحیح چلتا رہے گا؟ اتحاد تو ہے ہی نہیں ان کا نا. دیکھیں, اس سے پہلے ان کا کیا 30 سال ایک دوسرے کی مطلب وہ کرتے رہے نا. ہم تو ابھی آئے ہیں, 3.5 سال ہوئے ہمیں آئے ہوئے. تو ان ایم کیو ایم نے بھی یہی سمجھا کہ تو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے جس طرح کام کرتے ہیں. ریسنٹلی آپ کو پھر میں مثال پہلے بھی دے چکا ہوں, آپ دیکھیں کوآپریٹو مارکیٹ جل گئی, ہمارے ایم این اے آ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ تو عمران خان کے نظریے پہ اللہ نے ان کو دیا, وہ کہتے ہیں بھائی خرچ کرو. تو یہ آنے والے دنوں میں سر سیاست میں کبھی کبھار جو ہے نا وہ بات کرنی پڑتی ہے, جھکاؤ بھی رکھنا پڑتا ہے, نرم رویہ بھی رکھنا پڑتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ایم کیو ایم سے نیگوشیشن کرنے میں تھوڑا سا وقت لے لیا آپ لوگوں نے, تھوڑا وقت آپ نے وزارت اعلیٰ دینی ہوتی ہے پنجاب کی, آپ ٹھک ٹھک جو ہے وزار صاحب سے استعفیٰ مانگتے ہیں اور آپ فیصلے کرتے ہیں, استعفیٰ قبول. آپ نے وزارتوں میں یہ کہہ دیا, وزارتوں میں آپ نے کہا وقت لگے گا, تھوڑا سا نہیں لگے گا. ریسنٹلی گورنر صاحب انہوں نے کہا کہ اگر ہم گورنرشپ مانگ لیں عمران خان کے لیے تو گورنر
صاحب نے کہا کہ عمران خان کی ذات کی خاطر میں گورنرشپ بھی ان کو دینے کے لیے تیار ہوں. اس سے اور ان کے کیا کیا جائے, عمران خان خود چل کے ان کے پاکستان کی خاطر ان کے مطلب وہ جو حیدرآباد ان کا بنا ہوا ہے وہاں چلے گئے, پاکستان کی خاطر گئے نا, کہ چلو نہیں ہم نے پاکستان ہمارا اسٹیبل ہو رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چودھریوں کے گھر چلا گیا عمران خان. میں تو آپ کے اس پروگرام کی طرف سے عمران خان کو کہوں گا, اگر میری آواز گئی, کہ آپ ان سب کو چھوڑیں اور اپنے دوست اپنے ساتھی جہانگیر ترین کے پاس چلے جائیں. یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جس طرح یہ مطلب. اور اچھا دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ ہاؤس میں بھائی صاحب نے کہا کہ 199 ووٹ ہو گئے, یہ تو 3 تاریخ کو پتہ چلے گا نا کہ کون کتنے ہو گئے. ابھی تو سرپرائز ہے, سرپرائز تو عمران خان نے ابھی دیا ہی نہیں. تو کہہ رہے نا جی 2.25 گھنٹے تقریر کی عمران خان نے سرپرائز, عمران خان نے واقعی ہی سرپرائز نہیں دیا. آج انہوں نے سرپرائز دینا تھا لیکن اس کو موخر کر دیا کہ وہ سرپرائز استعفیٰ تھا. نہیں, استعفیٰ نہیں تھا. استعفیٰ ہوتا تو عمران خان سرنڈر کر دیتے. عمران خان تو کہہ رہے ہیں میں آخری گیند تک لڑوں گا. تو سرپرائز ایسا ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا پاکستان خوشی سے جھوم اٹھے گا, کیونکہ پاکستان کی ترقی لوگ سمجھ گئے ہیں کہ پاکستان ہمارا پیروں پہ کھڑا ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ دنیا میں سر لوگ سمجھ گئے. ٹھیک ہے, میں نے انٹروڈکٹری پارٹ میں کہا تھا, آپ نے دیکھ نہیں لیا ابھی 27 تاریخ کو پارٹ میں یہ کہا تھا کہ خان صاحب کا بیانیہ قابل قبول ہو چکا ہے عوام کے لیے, لیکن یہ ایوان کی جنگ ہے نا, میدان کی تو نہیں ہے اس وقت. بات تو ایوان پہ آتی ہے, ایوان سے بات نکل چکی ہے, اب بات چلی گئی ہے پاکستان کی عوام میں. میں آپ کو پہلے شروع میں کہا, میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ اب پاکستان کا مسئلہ ہے, ایوانوں سے باتیں نکل گئی ہیں. اب پاکستان کی سالمیت کا, پاکستان کی ترقی کا, پاکستان کی خوشحالی کا مسئلہ آ گیا, اور پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہے. آنے والے اگر ری ایکشن کریں گے, میں کہتا ہوں 2/3 اکثریت کے ساتھ عمران خان جیت کے دوبارہ آ جائے گا. اس کو اب عمران خان کو کوئی نہیں روک سکتا. اسمبلی ڈیزالو کر لے گا اگر اتنا نہیں یقین. میں تو کہہ رہا ہوں سرپرائز ابھی رہتا ہے ہمارا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. سرپرائز دے رہے ہیں سر, آپ بریکنگ دے رہے ہیں اس وقت. ہم بریکنگ دے رہے ہیں. سرپرائز عمران خان کا, میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا سرپرائز رہتا ہے. عمران خان نے کہا تھا ترک کا پتہ میرے پاس ہے, ترک کا پتہ بھی انہوں نے شو نہیں کیا. ایک اور بھی ہے اندر کی اطلاعات ہیں کہ 1 لاکھ بندہ جو ہے پھر اتوار کو جو ہے وہ جمع ہونے کی بات کر رہا ہے اسلام آباد میں, جبکہ سپریم کورٹ سے آرڈر آ چکے ہیں. تصادم کی فضا نہیں ہے. میں 1 لاکھ بندہ اسلام آباد میں کیوں آ رہے ہیں؟ میرا لیڈر مشکل میں ہے تو میں گھر بیٹھ کے کیا کروں گا؟ میں تو جاؤں گا اس کے استقبال کے لیے. ہم پیسہ لے کے نہیں چلتے, ہم پیسہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر واحد ورکر ہے جو اپنے پیسوں سے خوشی خوشی جاتا ہے. عمران خان کی یہ گاڑیاں بھر بھر کے اور لالچ نہیں دی جاتی ہے ان کو کہ آدھے راستے سے غائب ہو گئے, آدھے راستے سے غائب نہیں ہوئی. ہماری فاروق صاحب کی طرف کیوں اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے جو کیا ہے نا, آدھے راستے سے لوگ گاڑیاں رینٹ, پوری کراچی کی رینٹ کی گاڑیاں لے لی کہ آپ نے وہاں تک پہنچنا ہے, 4 بندے بٹھا کے یہ لے جی 30,000 روپے. چلے آپ نے جو بات کی, آپ کی بات میں سے ہی نکال رہی ہوں, آپ ہی کو موقع دے رہی ہوں میں اس وقت سے. آپ کا موقع ہے, مجھے یہ بتائیں اس کا مطلب اتوار کو باقی ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے سنڈے کو کہ آپ لوگ خود سے جو ہے لوگ اٹھ کے جانے والے ہیں؟ بالکل, ہم پاکستان کی خاطر بالکل پاکستان کی عوام کا کوئی کال نہیں آئی. ہم صرف اپنی خوشی, ہمارا ایک ورکر تیار ہے اس کے لیے جانے کے لیے بالکل. اور ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایک تو ایم پی اے ایم این اے اطولہ ایڈوکیٹ, انہوں نے تو اعلان کیا کہ میں عمران خان کے لیے اپنی پوری جائیداد بیچ کے عوام کو لے جانا پڑا تو میں لے جاؤں گا. کوئی اگر ایسا ورکر ہے جو نہیں جا سکتا تو میں اپنی سب کچھ بھیج دوں گا. دیکھیں عمران خان, آپ یہ لوگ تو سمجھ ہی نہیں سکتے عمران خان کو کہ عمران خان ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا چیز مطلب پاکستان کے لیے. میں ان کے سامنے کہتا ہوں, یہ بھائی کہہ دیں کہ میرے بچوں کو دعا کرتے ہیں ہم کہ میرے بچوں کو, میں کہتا ہوں میرا اللہ کرے میرے بچے عمران خان کی جیسے ہو جائیں. کہہ دیں کہ ہمارے بچے زرداری کی طرح ہو جائیں, کہہ کے دکھائیں. کبھی نہیں کہیں گے کیونکہ انہوں نے پیسہ بنانا ہے, انہوں نے ملک کو لوٹنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو بچائیں اپنے مستقبل کے لیے, اپنے بچوں کے لیے. اور اس وقت ہمارا ملک نوری آباد میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو موقع دوں گی, لیکن اگر آپ نے کسی کے لیڈر کے بارے میں بات کی ہے ایک چھوٹی بات کہتا ہوں. جی سر, پاکستان میں ایک واحد جنرل ٹائر کی کمپنی تھی, میری عمر 50 سال ہو گئی ہے, ایک ہی جنرل ٹائر. آپ کو پتا 3 ٹائرز کی کمپنیاں لگ رہی ہیں. نوری آباد میں سروس انڈسٹری نے ٹائر کمپنی بنا دی ہے. اس کا ریسنٹلی عارف الوی صاحب نے استقبال اس کا انوگریشن کی ہے. 80% ٹائر ہمارے یہاں سے ایکسپورٹ ہوں گے. دیکھیں یہاں انڈسٹریاں لگ رہی ہیں, آپ روڈوں پہ دیکھیں کیسی گاڑیاں جو ہم نے روڈوں میں لوگ لے رہے ہیں, چل رہی ہیں. پچھلے ٹینیور میں پچھلے سال 930 ارب روپیہ پرائیویٹ سیکٹر نے کمایا ہے.
اسی وجہ پاکستان میں خوشحالی آ رہی ہے تو ہو رہا ہے نا. میں ابھی بھی آپ سے بات ان کو کروں گی. تکلیف یہی ہے کہ پاکستان ترقی کیوں کر رہا ہے. فاروق صاحب آپ کے لیڈر پہ بات کی گئی ہے, آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ زرداری صاحب کے جیسے ہوں اور کبھی بھی نہیں بولیں گے. بھائی میں آن ریکارڈ پروگرام میں کہتا ہوں میں اپنے بچوں کو زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری کی طرح بناؤں گا. میں یو ٹرن خان کی طرح نہیں بناؤں گا کہ جو ہر بات پہ یو ٹرن خان, اور یہ بیسیکلی قوم کو جھوٹ بیچنا. میں آپ کو بتاؤں ہمارے لیڈر نے جو بھی باتیں کی وہ کمیٹڈ آپ باتیں حلف اٹھائیں گے اس بات پہ کہ آپ اپنے بچوں کو بالکل میں حلف اٹھاؤں گا, اور میں آن دا ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں اس پروگرام میں, اور میرے آپ اس بات کو آپ لکھ لیجیے گا کہ یہ جو بات ہے وہ کمیٹڈ, میں اس کو پورا کروں گا کمٹمنٹ. چلو آپ یہ دیکھیں, آپ یہ ہر لیڈر جو ہوتا ہے ہر شخص کا آئیڈیل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا جو آئیڈیل ہے آپ کا لیڈر ہے, ٹھیک ہے. آپ اپنے بچوں کو بنائیں. میرے جو لیڈر ہے میرے بچوں کا میرا آئیڈیل ہے وہ, ٹھیک ہے. میں اس کو کمٹمنٹ کو اپنی سر آج آپ رہنما ہے پیپلز پارٹی کے کل آپ ایم این اے بن جائیں گے, میں تھوڑا سا ان کو ترقی کے اوپر بھی ذرا سا میں ان کی روشنی نہیں, میں ترقی کے اوپر پہلے ان کی روشنی ڈال دوں. جو انہوں نے باتیں کہی نا کہ جو 3 انڈسٹریز لگ رہی ہیں یا وہ جو بھی ان کی کمٹمنٹ ہے وہ جو انڈسٹریز لگی ہیں اس میں سروس گروپ نے وہ انڈسٹری لگی ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں جو چائنا کا کنٹریبیوشن ہے وہ جتنا بھی ایکسپورٹ ہوگا وہ سب چائنا کا ہوگا, دوسرے ممالک کو نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بھی بتا دوں کیونکہ سی پیک کا پارٹ تھا وہ, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ جو انہوں نے باتیں اور دوسری کی جی ہمارا ملک اتنی ترقی کر رہا ہے, تو بھائی آپ مجھے بتا دیں اب تک جتنی بھی گورنمنٹس گزری ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا دور لے لیں یا نون لیگ کا دور لے لیں, اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ جو جتنا بھی انہوں نے قرضہ لیا ہے وہ قرضہ ٹرپل ٹائم ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ قرضہ اتر بھی رہا ہے تو بھائی وہ جو پرانا قرضہ اگر آپ اتار رہے ہیں تو اس کا بھی کوئی ہمیں بتا دیں کہ کیا کس طریقے سے وہ اتارا گیا اور کتنا اتر رہا ہے وہ. تو ہر دفعہ آپ یہ دیکھیں کہ جو فیگرز آ رہی ہیں وہ اس سے زیادہ ہی ہوتی ہیں, ٹرپل ٹائم ہوتی ہیں. جو چیزیں انہوں نے کی وہ چیزیں یہ منظر عام پہ لاتے ہی نہیں. انہوں نے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کو انہوں نے داؤں پر لگا دیا. آپ 4 سال تک آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس کو آپ نے ہر صورت فلفل کرنا ہے. مجھے اس بات کا ہمیشہ جواب نہیں ملتا, آپ اگر اس جگہ ہوتے, آپ کی گورنمنٹ اگر اس جگہ ہوتی تو کیا آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے؟ آپ کے پاس اس کا چارہ کیا بچاتا جب آپ کا اکاؤنٹ سارے خالی پڑے ہوئے تھے, آپ کے خزانے خالی تھے, کیا کرتے آپ؟ نہیں دیکھیں آپ آئی ایم ایف کے پاس کیوں نہیں جائیں گے؟ دیکھیں کوئی ایک آپ مجھے بتائیں دنیا میں آپ کے الائنس شاہد خاقان عباسی بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہم بھی اگر ابھی گورنمنٹ پائیں گے ہمارے لیے بڑا مشکل وقت ہے, ہم بجٹ کو بھی نہیں سنبھال سکتے, آئی ایم ایف کے پاس ہمیں بھی جانا پڑے گا. بالکل جانا پڑے گا. تو یہ تو کہتے تھے ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے ہی نہیں. انہوں نے جو ڈیلیز کیے جس کی وجہ سے یہ پرابلمس کریٹ ہونا شروع ہوئے. آپ دیکھیں نا کہ ہر چیز کے وہ جو چیز ہوتی تھی وہ ایک دم ہوا بننی شروع ہو جاتی تھی. کوئی بھی ہو, کوئی بھی چیزیں آپ دیکھ لیں, ایگریکلچر انڈسٹری ہماری گرو کر رہی تھی, آپ دیکھ لیں کہ ایگریکلچر انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا کہ آج آپ جو چیزوں کی مہنگائی ہو رہی ہے اس میں آپ دیکھ لیں گے کیا حال چلیے سر مہنگائی پہ بھی ہم پروگرام کرتے رہتے ہیں. آپ جو ایگریکلچر کسان اتنا خوشحال ہو چکا ہے, 5,500 کی بوری گندم کی لی جا رہی ہے کسان سے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ون لائنر ایگریکلچر ختم ہو چکی ہے. میں آپ سے وہ ایکسپیکٹ نہیں کروں گی زیادہ اس کے کیونکہ بریک کا وقت ہے. سندھ ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے سر؟ اتنے ارکان کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ پیسوں کی لین دین ہو رہی ہے, چائے وائے چل رہی ہے, کھانے شانے ہو رہے ہیں, وہ کیا رہا ہے؟ دیکھیے جو آپ میٹنگز ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہیں نا, کیا ان کی جو میٹنگز ہو رہی تھی وہ پارلیمنٹ لاجز میں اور جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ہو رہی تھی اس میں کیا چل رہا تھا, ٹھیک ہے. جو ان کے پاس تو وہ بندے ہی نہیں ہیں جو ان کو باتوں کو کنونس کر سکیں. آپ کے جتنے بھی لیڈران ہیں سب نون لیگ بھی اتحاد کا حصہ ہے. سندھ ہاؤس میں ہی کیوں ہو رہی ہے؟ اسلام آباد میں سندھ ہاؤس میں ہی کیوں سیاست چل رہی ہے؟ یہ عوام بھی جاننا چاہتے ہیں نا کیا ہو رہا ہے. آپ یہ کل جو میٹنگز ہوئی ہیں وہ پارلیمنٹ لاجز میں نہیں ہوئی ایم کیو ایم کے ساتھ؟ سر وہ تو سٹنگ گورنمنٹ ہے نا, سٹنگ گورنمنٹ تو کر سکتی ہے سر. یہ نہیں سٹنگ گورنمنٹ نہیں بات کر رہا ہوں میں, آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو ہماری میٹنگز ہوئی ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ وہ پارلیمنٹ لاجز میں نہیں ہوئی. سر کہانی سندھ ہاؤس سے شروع ہوتی ہے, وہ جو چھپے ہوئے ارکان تھے وہ سندھ ہاؤس سے برآمد ہوتے ہیں, جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سندھ ہاؤس میں ہوتی ہیں. لیکن سندھ ہاؤس میں دیکھیں آپ مجھے ایک یہ بات بتا دیں کہ سندھ ہاؤس میں لوگ کیوں آئے. آپ نے جس دن پارلیمنٹ لاجز پہ دھاوا بولا, آپ نے اسلام آباد پولیس, ظاہر ہے آپ پولیس تو آپ نے گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے پولیس کو, اسلام آباد پولیس کو. آپ جو چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. وزیر داخلہ پارلیمنٹ لاجز پہ بھی بات کریں گے کہ بہرحال پارلیمنٹ لاجز پہ ہی بات ہوگی. اور سندھ ہاؤس کے لیے جو سندھ سے پولیس گئی ہے سر, آپ اگر اس پہ بھی روشنی ڈالیں تو اچھا ہوگا. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں ہمایوں عثمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, رہنما پی ایس پی
हुमायूं साहब आपसे एक सवाल खास तौर पे पूछना चाहूंगी। पीपल्स पार्टी ने खुद ये कहा कि हम भी सेंसस करवाना चाहते हैं, हम भी जो है वो कराची में चाहते हैं कि चीज सेंसस हो जाए, सिंध में सेंसस हो जाए सही तरीके से, तो करवाने तो इन्हीं को हैं सर। तो आपको लगता है कि अगर फौज की निगरानी में सेंसस होते भी हैं, पहले भी हुए, तो पर्चे तो फौज को नहीं बनाने ना, जिनकी निगरानी में पर्चे तो फिर भी पीपल्स पार्टी को ही बनाने, चीजें तो फिर भी पीपल्स पार्टी करेगी। तो आपको लगता है कि सेंसस सही हो जाएंगे आगे चल के? देखिए, बौना किस्म का मजाक है। पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध के अंदर 13 साल में कौन सी दूध की नहरें बहा दी हैं। माजरत के साथ मेरे दोस्त यहाँ बैठे हुए पीटीआई के, मैं एक बात करूंगा कि बुशरा बीबी जो यहाँ कत्ल हुई थी, शहीद हुई थी, बुशरा बीबी के कातलों को, मुनाफिक कौमी मूवमेंट को जब उसी खान साहब ने नफीस लोगों का दर्जा दे दिया, तो आपके सामने फिर बुशरा बीबी का मैं समझता हूँ खून जो था वो नाहक नहीं गया। आज जो कुछ हो रहा है इनके साथ, इनको अपने और पराई की पहचान हो जानी चाहिए और आस्तीन के साथों की पहचान हो जानी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी जो लड़ाई है ना, देखिए, हमारी खान साहब से सिर्फ एक गिला है। खान साहब ने इन चोर डाकुओं से हमें बचाया नहीं सिंध के अंदर। आपने 3.5 साल के अंदर जो हमसे वादे किए थे एहतसाब के, आपने कहा था मैं इनको चौकों पे लटकाऊंगा, इनको फांसी दूंगा, इन करप्ट लोगों के खिलाफ एहतसाब करूंगा, लेकिन बदकिस्मती से 3.5 साल तक आपने इन करप्ट लोगों के खिलाफ, जिन्होंने सिंध को डाकू राज बनाकर रखा हुआ था और सिंध पे धाड़ियल किस्म के किरदार अदा कर रहे थे, जिनकी लांचों से पैसे बरामद हो रहे थे, जिनके तहखानों से पैसे बरामद हो रहे थे, जिनके घरों से पैसे बरामद हो रहे थे, हीरे बरामद हो रहे थे, सोना बरामद हो रहा था, डॉलर बरामद हो रहे थे, आपने किसी का भी 3.5 साल में एहतसाब नहीं किया और किसी को भी चौक पे नहीं लटकाया जो आपने कौम से वादा किया था। आपका कसूर इतना है हमारे साथ, सिंध वालों के साथ, कराची वालों के साथ। और दूसरी रही बात कि पीपल्स पार्टी कोई दूध की नहरें बहा देगी, तो पीपल्स पार्टी लम्हा फिक्रियां, क्योंकि पीपल्स पार्टी भुट्टो वाली पीपल्स पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी मोहतरमा शहीद बेनजीर वाली पार्टी नहीं है, जरदारी वाली पार्टी है और उसका पैटर्न बन चुका है लूटो और खसूटो और खाओ। जरदारी उसी नक्शे कदम पर लेके चल रहा है पूरे सिंध को, और सिंध के अंदर जो बदतरीन कराची से कश्मीर तक हालत है वो इबरतनाक है। लोग इस सूबे के अंदर आपके सामने 70 लाख बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे। फिर एडिटर अटॉर्नी जनरल सिंध की रिपोर्ट है कि 11,000 स्कूल घोस्ट हैं 47,000 में से, जिसमें से 500-600 स्कूल अभी पीपल्स पार्टी ने दौरे हाजिर में जाके बंद किए हैं। फिर पीपल्स पार्टी के पास करोड़ों रुपए की ऐसी गाड़ियां हैं जो नामालूम हो चुकी हैं, लेकिन बदकिस्मती से उन करोड़ों रुपए की गाड़ियों की मराद हर महीने पेट्रोल के मद में पैसे भी जा रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस की मद में पैसे भी जा रहे हैं। तो देर नगरी चौपट राज लगा हुआ है। मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी सूबे में कोई डिलीवर कर सकती है, और खासतौर पर एमकेएम एक्सपोज हो चुकी है। एमकेएम आवाम के सामने बिल्कुल एक्सपोज होकर खुलकर सामने आ गई है। कराची की आवाम, भाई ने कहा कि कराची की आवाम, महाजिर आवाम या दूसरी जुबानें वाली कौमें सारी के जी इनके साथ खड़े हो जाए, हमें खुशी होगी इनके साथ खड़े हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाई इलेक्शन में 249 में हमने पीटीआई को भी शिकस्त दी है, पीएसपी ने और एमक्यूएम को भी शिकस्त दी है। कराची में आने वाला वक्त पाक से जमीन पार्टी का है। जो लोग समझदार हैं, जो लोग शऊर रखते हैं, वो बेहतरीन लीडरशिप और बेहतरीन किरदार के पीछे चलने वाले लोग हैं। पार्टी तो कहती है हम पीएसपी को पार्टी नहीं मानते। सभी पीएसपी के पास फिर वो 6 दिन धरने में आते रहे और आकर उनका वफ्द आकर मुज़ाकरात करता रहा और रिटर्न एग्रीमेंट करके गया। अगर पीएसपी को वो पार्टी नहीं मानते तो फिर पीएसपी के धरने में नहीं आते ना, 6 दिन रेगुलर नहीं आते। ये सब मजाक बौंडे किस्म की सियासत है, हम तो हकीकत पर बिलीफ रखते हैं। ये 2 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा सारा, जो मैंने कहा हनीमून टाइम है। और इंशाल्लाह ताला आवाम के सामने ब्रेकिंग न्यूज मैं आपके चैनल के तवज्जुह से दे देता हूँ कि ये साल इलेक्शन का है, जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं, आवाम इलेक्शन की तैयारी करें। चलिए जी, 2 ब्रेकिंग न्यूज़ जो है इस वक्त मिल गई हैं। एक तरफ जो है वो इरफान अली नियाजी साहब ने जो है वो संडे के हवाले से साफ तौर पे कह दिया कि इतवार को इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है। दूसरा जो है उस्मान बुज़दार, देखिए बुज़दार साहब तो बड़े इतने मासूम है कि हमेशा मुझे याद रहते हैं आजकल। हुमायूं उस्मान साहब ने ये कहा है कि जी इलेक्शन होने जा रहे हैं, उस पर कामयाबी होगी। इस वक्त जो सख्त थोड़ी सी जुबान हुमायूं साहब इस्तेमाल कर गए, फारूक साहब से इसका मौक़िफ़ लेना ज़रूरी है। फारूक साहब क्या कहेंगे? इस वक्त पीएसपी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। देखिए, ये तो इनकी सोच है ना, ये कह रहे हैं कि जी तरक्की नहीं हुई। ये तो आप मुझे ये बताएं पीएसपी बनी कैसे थी? पीएसपी एमकेएम से टूट के ही बनी है। और ये जो बातें कर रहे हैं कि जी हम यूं कर लेते, यूं कर लेंगे, वो जो एग्रीमेंट्स हैं, जो चीज़ें इन्होंने साइन की हैं, ये आप ये समझ लें कि ये, मैं कहूँगा, ये पीपल्स पार्टी को ही अहमियत दी जाती है कि इन्होंने इनके पास गए, हमने इनको इज्जत दी और इनके साथ बैठ के एग्रीमेंट किया, वरना हम दूसरे तरीके से भी इनसे कॉल ऑफ करवा सकते थे। लेकिन दूसरी ये जो चीज़ें, जो ये बात कहते हैं ना, भाई आप पार्ट रहे हैं एमकेएम का, आप एमकेएम से स्प्लिट होके पीएसपी बनी है, तो आप उसके साथ जो चीज़ें एमकेएम ने की आप उसका पार्ट रहे हैं, तो आप ही उसके जवाबदार भी हैं।
کیونکہ جتنے عرصے ایم کیو ایم کی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہی حکومت میں اس کے آپ ذمہ دار ہیں، اور آپ ان چیزوں کو ایڈمٹ کریں کہ جی ہم نے یہ کیا. آپ اگر یہ کہیں گے نا کہ جی یہاں سے میں دودھ کی نہریں بہا دوں گا کہ جی میں کشمور تک جی ترقی نہیں ہو رہی، تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ بھائی آپ کو جو حصہ ملتا ہے، جس بات پہ آپ بحث کرتے ہیں وفاق میں بھی، تو جو حصہ آپ کو کراچی کے لیے ملتا ہے وہ کتنا ملتا ہے. پھر آپ بات کرتے ہیں کہ جی یہ جی یہاں ترقی نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سب سے زیادہ سندھ ہائی لائٹ ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں، لیکن آپ اگر پنجاب، کے پی کے اور بلوچستان اٹھا کے دیکھ لیں گے وہاں لا قانونیت نہیں ہے. کیا وہاں جو وزرائے اعلیٰ بیٹھے ہیں وہ جن پارٹیوں سے بلونگ کرتے ہیں، میں ہمیشہ میں کہتی ہوں نہیں، یہ کمپیریزن کر رہے ہیں نا بیسیکلی. میں کہتا ہوں دیکھیں کراچی ریڑھ کی ہڈی ہے، آج تک جو ہے 70% ریونیو کراچی دیتا ہے اس پورے ملک کا. تو میں آپ دیکھیں وہ جو بجٹ ہمارا لگتا ہے وہ پورے ملک پہ خرچ ہوتا ہے، کراچی پہ تو خرچ ہی نہیں ہوتا نا. آپ پیپلز پارٹی کو کیوں قصوروار کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پیپلز پارٹی نے یہ کر دیا وہ کر دیا، کرپشن کر دیا. بھائی اگر آپ جیتے ہیں، اگر آپ اتنے ہی پاپولر ہیں، تو اب جو آنے والے الیکشن ہیں بلدیاتی الیکشن اس میں واضح ہو جائے گا. ایک پوائنٹ جو ہے وہ ہمایوں صاحب کا لوں گی، اس کے بعد پورا ٹائم جو عرفان صاحب کو دوں گی. ہمایوں صاحب، بازیاب کروانے والوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے، یہ بھی ایک معاملہ لایا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ عوام کے سامنے صرف ایک معاملہ رکھا گیا ہے اور ایسا کچھ نہیں ہے؟ آپ کی پارٹی تو کہتی ہے ہم نے بازیاب کروا لیا ہے سب کو. دیکھیں یہ تو ریکارڈ ہے نا، ہم نے تو پریس کانفرنس کی ہیں، میڈیا پہ ایویڈنسز رکھے ہیں. 550 لاپتہ تھے جس میں سے 525 پی ایس پی الحمدللہ واپسی لے آئی ہے. ان ماؤں کے پاس ان کے بچے ملوا دیے. اور جو یہ دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ جی ہم دوسرے طریقے سے بھی پی ایس پی کو ہینڈل کر سکتے تھے، تو ان کے اپنے ایک وزیر نے، سٹنگ وزیر نے، ناصر حسین شاہ نے کھڑے ہو کر اس دھرنے میں کہا تھا کہ پی ایس پی کا جو اس وقت دھرنا تھا وہ پریس کلب سے لے کر شہر فیصل تک لوگ تھے، اور پولیس اور انفورسمنٹ کی جو ایجنسیز ہیں وہ ان کو ہینڈل نہیں کر سکتی تھی. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کوئی وائلیشن نہیں کی. اگر یہ وائلیشن کرتے تو بات کہیں اور چلی جاتی. تو پی ایس پی وائلیشن والی جماعت نہیں ہے. پی ایس پی نے وائلیشن کے خلاف ہی جہاد کی ہے 6 سال پہلے. پی ایس پی نہیں سمجھتی تھی لاسانی سیاست کو بہتر، پی ایس پی نہیں سمجھتی تھی اس نظریے کو بہتر، تو پی ایس پی نے اپنا نظریہ اور اپنی چیز عوام کے سامنے رکھ دی ہے. رہی بات پی ایس پی اس کا پارٹ رہی ہے، یہ پی ایس پی کسی بد کرداری کا حصہ رہی ہے، تو پی ایس پی ان کی حکومت تھی، سندھ کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سندھ گورنمنٹ کے پاس تھی. یہ بالکل احتساب کرتے ہیں ہمارے لوگوں کا، اگر کسی میں بھی انوالومنٹ تھی ان کو سزائیں دلواتے تو ہم تو بھی نہیں کرتے. تو ایک کیس بھی پروف نہیں کرتے ہیں، نہ ایک کیس بھی سامنے لا سکیں. تو خالی دلی چینلوں پر بیٹھ کر باتیں کرنے سے عوام راضی نہیں ہوگی. عوام کو نظر آ گیا ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر بدترین گندی ترین مارکیٹ لگی ہوئی ہے، مچھلی بازار لگا ہوا ہے سیاست دانوں کا، اور ٹگے ٹگے پہ لوگ یہاں پہ بک رہے ہیں. اور کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، آنے والا وقت حق اور سچ کا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان کے اندر. ابھی یہ لکی مروت سے ہماری یہ کانسلر لیڈی کانسلر جیتی ہیں، کے پی کی 2 سیٹیں ہم اور جیتے ہیں الحمدللہ. ہم نے کے پی کے میں سیٹیں جیت رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ سے ایک ون لائنر میں آنسر چاہوں گی، ایم کیو ایم کی سیاست کو کیسے دیکھ رہے ہیں فیوچر میں؟ شارٹ آنسر دیجیے گا. رام ستے ہو گیا ایم کیو ایم کا. اچھا چلیں جناب، اب ہم چلتے ہیں عرفان اللہ نیازی صاحب کی طرف. عرفان اللہ نیازی صاحب، آپ کافی ساری باتیں ایسی کہے گئے جس کو کنٹینیو کرنا ضروری تھا. میں نے کہا پروگرام کے آخری وقت میں آپ ہی سے بات ہوگی. آپ نے 2-4 باتیں کی، آپ نے کہا سرپرائز جو ہے ابھی آیا ہی نہیں ہے. آپ نے اتوار کے حوالے سے بات کی کہ لوگ وہاں پہ اسلام آباد میں پھر پہنچیں گے اور خود سے پہنچیں گے، پارٹی کی کال نہیں ہے، جو محبت کرنے والے وہ پہنچ جائیں گے. اب اس کو مزید ڈسکرائب کریں کہ آپ نے پھر الیکشن کے حوالے سے بھی آپ نے کہہ دیا ایک اور سرپرائز بھی ہے، تو یہ اب کیا سلسلہ ہے سر، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں سرپرائز تو انشاءاللہ ہم کپتان صاحب نے ہمارے کہہ دیا کہ 80% ہماری جیت ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیت بالکل ہوگی. اس وقت دیکھیں پاکستان کی عوام سمجھ چکی ہے کہ حق اور سچ، ہمایوں صاحب نے اچھی بات کی کہ حق اور سچ کا مطلب لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، اور حق اور سچ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ ایک اکیلا عمران خان اور 13 لوٹ کسوٹ والی جماعتیں ہیں، ان کا منشور صرف کیا لوٹ کسوٹ کرپشن بچاؤ. عمران خان کی کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں تھی، ان کے کیس ایک دوسرے کے خلاف خود بنائے. پیپلز پارٹی نواز شریف والے کہتے تھے، یہی شہباز شریف جس کو زرداری صاحب پرائم منسٹر بنا رہے ہیں، وہ کہتے تھے کہ 40 چور کو سڑکوں میں گھسیٹوں گا. آج یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو جگر گوشی ہو گئے ایک دوسرے کے، آج تو ہم آپ کو پرائم منسٹر بنا رہے ہیں. اور یہ زرداری صاحب ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے شریفوں کے بارے میں، یہ ساری چیزیں بھول گئے ہیں. مطلب صرف یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اپنی کرپشن بچائیں. یہ عمران خان تو ہمیں کسی کام کا نہیں چھوڑے گا. عدالتوں میں کیس ان کے چل رہے ہیں، بھائی باہر یہ لوگ بھاگے ہوئے ہیں. ذرا کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو زرداری صاحب اسٹک پکڑ کے ویل چیئر پہ چلے جاتے ہیں. آج ان کی اسٹک بھی نہیں ہے، ویل چیئر بھی نہیں ہے. اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی جی، اسمبلیاں میں سمجھتا ہوں کہ ہو جانی چاہیے.
हम कहते हैं सर कि अभी री इलेक्शन पे जाए, साहब ने कहा है कि जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। बिल्कुल जनरल इलेक्शन इसी साल मुतवक्को है, और मैं सर, इस समझता साल हूँ, की बात नहीं कर रही मैं वैसे बात मैं कर तो रही कहता हूँ इसी साल मुतवक्को होंगे इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम चाहती है कि इमरान खान दोबारा सुर्खरुख होकर आए, जिस तरह 3 तारीख को आपको मुजाहरा नजर आ हूं। जाएगा। इसका मतलब ये कि इस वक्त तो नाकाम हो गए। कोई नाकाम नहीं हुए। अब मैं तो कह रहा हूँ 3 तारीख को पता चल जाएगा आपको, जीत हमारी है, वो तो मैं शुरू में कह चुका हूँ। सर अगर जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की जीत है। एक पॉइंट में आप ही की तरफ हूँ। जी। ये मुझे बताएं कि ये अगर अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होती है तो उसके बाद भी तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी तो लेना ही पड़ेगा ना, अखलाकी तौर पे तो वो भी लेना पड़ेगा। क्या उसमें कामयाब होंगे? बिल्कुल कामयाब होंगे इंशाल्लाह, इससे पहले भी होते रहे सारे जितने भी मतलब उसमें हमारे काउंटिंग होती रही है, हर काउंटिंग में गवर्नमेंट कामयाब हुई है, क्योंकि जब एक एमएनए तो छुपा के रखा हुआ है ना उन्होंने पैसे की लालच में, जब वो जाता है पार्लियामेंट में ऊपर जब देखता है कि अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं तो अंदर से तो खत्म हो जाता है, फिर ज़मीर उसका जागता है कि नहीं यार ये सच्चा शख्स खड़ा हुआ है, बेईमान नहीं है, पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान की तरक्की की बात करता है। और वो लोग फिर तरक्की की बात कौन कर रहा है इस वक्त, मुझे बताएं। इमरान खान। कोई आप अपनी क्या आप बताएं, आप एक मुझे बात बताएं, पाकिस्तान में साहब से भी ये बात की थी, अभी तो आप रहनुमा है तो आप ये कह रहे हैं जी पाकिस्तान में सरदारी तरक्की साहब नहीं हुई। जैसा हो आप उनके- एक बात अपनी ईमान से बताएं, पाकिस्तान में तरक्की नहीं हुई 3.5 सालों में? मैं एक और इस बात कोविड कर रही में 2 साल कोविड में दुनिया का बेड़ा गर्क हो गया, और पाकिस्तान किस तरह मतलब अपने आप को बचा के हमारे निकला। सियासतदान तो वो हैं जो कि अगर उनको 20 करोड़ मिले तो फिर उनका बच्चे ना जरदारी जैसे हो ना इमरान खान साहब जैसे हो, फिर ये सारी जो है हमदर्दियां बदल जाती हैं। तो बदल जाती है, कैसे माहौल को बदल जाती है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट पे या पाकिस्तान इमरान खान के जो टाइगर थे जो जीते हुए, एक बता दे कि जो बिक गया हो, कोई एक आप बता, ये तो सारे इधर उधर से आए थे ना। अच्छा। और ये मैं समझता हूं कि मैं इस प्रोग्राम में कहता हूं कि ये पाकिस्तान हमारी जो कोर टीम थी उनकी बहुत बड़ी गलती थी। इमरान खान कहते रह गए कि नहीं ये इलेक्टेबल्स हम नहीं लेंगे, इलेक्टेबल की सियासत नहीं करेंगे, लेकिन उनके अपने जो साथी थे उनको इसमें ले आए, और वही लोग बिके जो इधर उधर से आए, जो हमेशा बिकते रहते हैं। सर लास्ट कमेंट। देखें, ये तो उन्होंने खुद ही एडमिट कर लिया कि 3 तारीख को क्या होने जा रहा है। 27 को भी यही सरप्राइज दे रहे थे, तो एक तो इन्होंने दे दिया उस्मान बुज़दार की शक्ल में। अब 3 तारीख का जो सरप्राइज़ है वो ये खुद अभी बता देंगे या कल बता देंगे कि जी यार ये सरप्राइज़ होगा। लेकिन बहरहाल जो पीटीआई को हम सियासी जमात नहीं मानते, और मैं अभी भी कहता हूँ पीटीआई सियासी जमात नहीं है। अच्छा, और जो उन्होंने आवाम के साथ ये लोग जो लूट को दूर कर रहे हैं। हुमायूं साहब लास्ट कमेंट कीजिएगा। चलिए जी, हुमायूं साहब से मेरा राब्ता मुनक़ता हुआ है। बात फ़कत इतनी है कि चीज़ों को बेहतर लेके चलना चाहिए। खान साहब की गवर्नमेंट बहरहाल इस वक्त खतरे में है, लेकिन जहां से 2 चीज़ें अभी सामने आ रही है, जनरल इलेक्शन की बात की जा रही है, आवाम की बड़ी ताकत फिर भी कहीं ना कहीं वो बयानिया जो है वो खान साहब को कहीं आगे पहुंचा सकता है। ये कहना कि खान साहब की सियासत ख़त्म हो गई, हाँ इक़्तिदार रहे ना रहे, फिर कहूँगी सियासत अभी बाकी है। सर आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे प्रोग्राम में आए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफ़िज़।